बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि आखिर में सेठी साहब मुझे कहेंगे कि मेरा बहुत लंबा चौड़ा एजेंडा है, क्योंकि जो कि है। हम सबसे पहले बात करेंगे उस तलखी की जो गुज़िश्ता रोज़ कैपिटल टॉक में हुई परवेज़ रशीद साहब और शफकत महमूद साहब के दरमियान। उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है, मैं चाहता हूँ थोड़ी इस पर बात हो, क्यों इस तरह की तलखी सामने देखने में आई, क्योंकि दोनों ही शख्सियात वैसे इस तरह का मिजाज नहीं रखते। इस हवाले से बात होगी। मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी पाक सरजमीन पार्टी ने इस पार्टी की उम्र 30 दिन की है तकरीबन, एक पॉलिटिकल शो उन्होंने किया, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, किस हद तक कामयाब हुए इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि MQM आज साफ तौर ज़ाहिरी तौर पर जो बातें कर रही है वो सबके सामने है। इस हवाले से बात होगी। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस, पैनामा लीक्स के बाद जो कमीशन बन रहा है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर अपोजिशन एक तरफ खड़ी है और हुकूमत अलहदा। आज इसहाक डार साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने लेटर लिख दिया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी भिजवा दिए हैं चीफ जस्टिस साहब को, फैसला चीफ जस्टिस साहब ही करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन दो मुतजाद बयानात आज हमने देखे। ज़ाहिद हामिद साहब जो कि वफाकी वज़ीर कानून है, वो फरमा रहे थे कि कोई भी अब तब्दीली नहीं होगी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, जबकि इसहाक डार साहब फरमा रहे थे कि जी अगर अपोजिशन के पास कोई बेहतर टर्म ऑफ रेफरेंस है तो वो बताए। मामला किस तरफ जाएगा इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मूवमेंट शुरू की है उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी चपकलिश भी जारी है। किस हद तक कामयाब होगी ये मूवमेंट और उस बात को ज़हन में रखते हुए कि उनके अंदरूनी मसाइल क्या है, इस हवाले से बात होगी। अगर टाइम बचा तो हम बात करेंगे फॉरेन सेक्रेटरीज जो पाकिस्तान और भारत के मिले हैं और जो बात वहाँ पर हुई है उस हवाले से। तो सेठी साहब, आई एम वेल विद इन माई से कि मेरा बहुत लंबा चौड़ा एजेंडा है। शुरू करें जी नजम सेठी साहब, मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए वो क्लिप जिसमें परवेज़ रशीद साहब और शफकत महमूद साहब के दरमियान तलखी हुई कैपिटल टॉक। ये कहना कि जी इस काम को इतना फैला दिया गया है कि उसमें वक्त बहुत लग जाएगा, ये एक इंतहाई बोंगी और बोधी दलील है। ठीक है, एक मिनट, ये बोगी और बोधी दलील तो आप देने में माहिर हैं। नहीं, और आपको इसी काम के लिए बोगी का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मैं जो मर्जी आप जो ज़बान इस्तेमाल करेंगे उसी ज़बान में आपको जवाब मिलेगा। मैं भी उसी ज़बान में चले। और आपको तो रखा हुआ है इस काम के लिए, मैं आपको तनख्वाह पे रखा हुआ है। ये जो है ना, ये मुंशी रखते हैं। ये मुंशी नहीं था क्या? ये शहबाज से पैसे नहीं लेता था? ये मुंशी नहीं था? मैं मुंशी था। तुम बिल्कुल मुंशी में रखा हुआ है मुंशी इस काम के लिए। मैं उसी जुबान में बात कर रहा हूं। मैंने बोंगी दलील को कहा। बोंगी दलील को कहा। दलील बोंगी है। बोंगी दलील। अच्छा चले, ये क्या समझते अपने आप को? ये आसमान से उतरा हुआ अवतार है। तुम क्या चीज हो? अच्छा तुम क्या चीज हो? अच्छा परवेज़ साहब रखे उसके। तुम तनख्वाहदार शहबाज शरीफ के शहबाज शरीफ, तुमने शहबाज शरीफ से तनख्वाह नहीं। तुम्हारे तुम इससे पुराने मुलाजिम हो इनके। तुम शहबाज शरीफ के मुलाजिम हो। तुम इसके पैसे में तो पले हो। मैं अपना इन पे पले हो, इन पे इन्हीं पे पले हो। तुम इमरान खान के वहां पे तुम उन पे पैसे लेके तो चंदे के पैसे कमाते हो। चंदे के पैसे का मसला बताओ कि अब बारी बात नहीं, मुझे बताएं इसके ये कोई गुफ्तगू है इनका? आप कौन है बोंगा कहने वाले उसको? हामिद मीर साहब कहते रहे बारी बारी बात करें, लेकिन बारी बारी बात नहीं हुई नजम सेठी साहब। अब मसला ये है, दोनों शख्सियात जो हैं उनके जो जनरली उनके बारे में कहा जाता है ये लोग तेज मिजाज के लोग नहीं है, दोनों डर्व्स है ना। हाँ नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बदमज़गी जो हुई है ये होनी नहीं चाहिए थी, मगर फिर भी हमें जिम्मेदारी तो ठहरानी पड़ेगी। और वो होती है पहल कौन करता है, उसके बाद हाथ से गेम निकल जाती बाहर। अब सवाल ये है कि क्या परवेज़ रशीद साहब ने पहल की या शफकत महमूद साहब ने पहल की? परवेज़ साहब ने, ये उनकी एक दलील थी जिसको कहा कि ये बोंगी तकदीर, बोंगी और बोधी दलील है। अब पंजाबी जैसी कहने वाले बोंगिया, मतलब इट्स नॉट एन ऑफेंसिव वर्ड। मतलब ये कहा जाता है ये थोड़ी सी स्टूपिड बात है। नहीं, मतलब है कि अगर दलील बोंगी है तो मतलब इट्स लाइक सेइंग इट्स अ स्टूपिड आर्गुमेंट। हाँ, नो बिग डील। अंग्रेजी में वो कभी कहते हैं कि आपको बात कर रहे हो, आगे से अंग्रेज कहता है नॉनसेंस, रबिश। इसका ये मतलब नहीं उनको सुन मार तो तू मुलाजिम रहे, तू तो हो, ये नहीं वो मामला खराब हुआ। नॉनसेंस, रबिश नॉर्मल वर्ड्स हैं। बोंगिया और बोंगी, उन्होंने बोंगिया तो किया ही नहीं। उन्होंने उनको नहीं कहा, उन्होंने दलील को कहा। उन्होंने दलील, परवेज़ साहब ने दलील को मैं समझता हूँ कि इसको
میں ہوتا ان کی جگہ پہ تو میں کہتا کہ آپ کی جو تجویزیں ہیں وہ مہا بونگی ہے، تو بات ختم ہو جاتی، بونگی مہا بونگی. اچھا مگر پھر شفقت صاحب نے اس کے اوپر پرسنل ہو گئے. ہاں انہوں نے کہا کہ یہ منشی رکھا ہوا ہے اور اس ٹائپ کی. اچھا یہ جو بات تھی نا، اس سے ظاہر ہے پھر وہ گرمی تو چڑھنی تھی. اور میں آپ کو بتا دوں گرمی اس کی دو وجوہات تھی. ایک تو شفقت پرسنل ہو گئے، اور پھر جس قسم کی بات انہوں نے کی کہ منشی کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلم لیگ میں ہمبل، ماڈسٹ، بریو ہے تو وہ پرویز رشید. اینڈ ڈیڈ آنیسٹ. ہمبل، آنیسٹ، بریو، کوئی آرمڈ کار نہیں، کوئی گارڈز نہیں، کچھ نہیں. ایک تنخواہ لاکھ روپیہ، 1.25 لاکھ روپیہ لے کے، اور وہ پتہ نہیں کر کس طرح آرمی ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھ کے جاتے ہیں. اس سے زیادہ ہمبل آدمی نہیں آپ کو ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر کسی قسم کا بھی ذاتی الزام لگانا جو ہے نا وہ بہت زیادتی ہے. بڑا مشکل کام ہے ان کا اسپوکسمن بننا ایک پارٹی کا جو گورنمنٹ میں ہو. گورنمنٹ کو تو سارے اٹیک کرتے ہیں. اور اس دن جس دن یہ جھڑپ ہوئی اس دن تو بڑا ہوم ورک کر کے آئے تھے. میں نے دیکھا بہت زبردست تیاری تھی ان کی. 1 2 3 کلاز A B C D لگے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے وہ بڑے موڈ میں آئے تھے. تو ان کو پھر اس وقت اس قسم کی بات کرنا، کیونکہ شفقت صاحب اور پی ٹی آئی کا تو موقف بدلتا رہا ہے، گراؤنڈ شفٹ کرتے رہتے ہیں گول پوسٹ. تو اس میں پرویز صاحب کا یہ کہنا کہ یہ دلیل آج یا کل کچھ اور تھی اور یہ بونگی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا آفینس نہیں تھا. جب وہ پرسنل ہو گئے شفقت صاحب تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان دونوں کی بڑی ہسٹری ہے. اچھا یہ مجھے کوئی ذاتی ہسٹری آپ کو نہیں پتا، وہ نہیں، جس کی وجہ سے شاید یہ تلخیاں جو ہے یہ باہر آ گئی ہیں آج. شفقت صاحب کی جو سیاسی ہسٹری ہے وہ ہے یہ کہ سول سرونٹ، بے نظیر، لیفٹ سول سروس، جوائنٹ بے نظیر، لیفٹ بے نظیر جوائنٹ فاروق لغاری، لیفٹ فاروق لغاری جوائنٹ مشرف، لیفٹ مشرف لیٹر آن ٹرائیڈ ٹو، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات کہ ہی ٹرائیڈ ٹو گیٹ انٹو مسلم لیگ. جو پرویز رشید صاحب جو لگا رہے تھے نا واپس کہ تم نے تو شہباز شریف صاحب کی نوکری کی ہے. ایکچولی شفقت واز اے کنسلٹنٹ ٹو دا پنجاب گورنمنٹ. ڈفڈ برٹش ڈیولپمنٹ ایجنسی جو تھی ان کے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی ٹیم کا حصہ تھی. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو. اور انہوں نے ایک زمانے میں ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں. لندن میں جب میاں صاحب واپس آئے مڈ 2000s میں تو شفقت صاحب بھی وہاں تھے. انہوں نے بڑی کوشش کی پرویز رشید صاحب کے ذریعے نواز شریف صاحب کو ملنے کی. یہ 2005-6 کی بات، 5-6 کی بات ہے. اور مگر میاں صاحب نے ملاقات نہیں کی. پھر انہوں نے میاں صاحب کے حق میں بہت سے مضمون بھی لکھے. مجھے ایک مضمون خصوصی طور پہ یاد ہے کہ نواز شریف از اے سیویئر. مگر وہ جگہ نہیں ملی انہیں نون لیگ کے اندر. پھر انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی. اور عمران خان صاحب کے اور یہ پرویز رشید صاحب نے بڑی کوشش کی تھی ان کو میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کرانے کی، بٹ میاں صاحب کو الرجی تھی کوئی. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ بیک گراؤنڈ بھی تھی، ایک ہسٹری بھی تھی کہ تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے کہ میں منشی ہوں. تم جو ہو یو بین ہاپنگ پارٹیز. میں تو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی میں تھا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں چھوڑ کے آئی بین ان دا نون لیگ. اور بڑا رگڑا کھایا، اور بڑا رگڑا. آپ لوگوں نے کون سے رگڑے کھائے ہیں؟ آپ تو ادھر سے ادھر سے. تو میرا خیال ہے پرویز صاحب کا جو غصہ تھا یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے ان کو کہ غصہ ہوتے ہوئے. وہ اس کی آئی کین انڈرسٹینڈ وائی ہی واز اینگری. اور آئی تھنک شفقت کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا. شفقت کی اپنی پوزیشن بڑی کمزور ہے اس سلسلے میں، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو نہ ہی دہرایا جائے تو اچھا ہے. اور یہ جو جھڑپ ہوئی ہے یہ بالکل نامعقول تھی. پرویز رشید صاحب نے کوئی ایسی اوفینسو بات نہیں کی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ظاہر ہے ایک دفعہ جب ٹیمپرز رائز ہو جائیں اور جب یہ بیک گراؤنڈ ہو تو پھر آپ خود ہی سمجھیں کہ وہ ایک کیا سوچ رہا ہے دوسرے کے بارے میں. ارشد صاحب یہ تو چلیں ایک بات ہوگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر، تلخی تھی جو نہیں آنی چاہیے تھی. لیکن اب بات چلیں آگے کرتے ہیں. بات ہو جائے پاک سرزمین پارٹی کی، یعنی مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی. اب گانے لگے ہیں نیشنل اینتھم میں کھڑا ہونے والا ہاتھ رکھ کے نا یہاں میں کھڑا ہونے والا. بات ہو جائے پاک سرزمین پارٹی کی. اچھا پارٹی کی جی، ان کا جلسہ تھا پہلا شو آف فورس انہوں نے کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ بہت کامیاب جلسہ تھا. جو وہاں پر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شروع میں لوگ کم تھے، بہرحال پھر بھی ایک معاملہ ان کا رونق اچھی بن گئی. وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں اتنا کریڈٹ دیں، 30 دن کی پارٹی ہے اس لائف ہے اس پارٹی کی.
لیکن ایک بات جو کہ بڑی دلچسپ ہے وہ یہ کہ پہلے تو شاید ڈھکے چھپے الفاظ میں ہوتا تھا، آج میں دیکھ رہا تھا متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے قمر نوید جمیل صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ ایک تو جو کراچی آپریشن ہے یہ سارا ہو گیا ہے، اب تو اس کو سیاسی رنگ مل گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اب پارٹی ایک بنائی جا رہی ہے اور ایک پارٹی کو توڑا جا رہا ہے۔ اب یہ بات ہسٹری بھی ہے، کتنی اس میں صداقت آپ کو لگتی ہے؟ کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ فرشتے تھے جی، فرشتوں نے لوگ بھیجے، فرشتے تھے، فرشتے یہ کر دیں گے، یہ کتنی سچائی ہے اس میں؟ 100%۔ آپ نے اتنا انوسنٹ سوال پوچھا، پتہ نہیں کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ ہے، سازش ہے۔ میرے تو سوال ہوتے بڑے انوسنٹ۔ آپ کیا 100%۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ الطاف بھائی کو اب آنے نہیں دینا، ان کی چھٹی کرانی ہے، اور وہ پورا جیسے کہتے ہیں پورا زور لگا رہے ہیں، سارے فنڈز بھی وہیں سے آ رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا بھی وہی کر رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں جائیں، اور ان کو ہمت بھی وہی دے رہے ہیں۔ بہت پیسہ سنا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کروڑوں روپیہ لگا، بہت زیادہ پیسہ لگا ہوگا جلسہ بھی، اور ویسے بھی لوگوں کو تیار کرنا اور آنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ایک بات یہ نہیں کہ جی کون سپورٹ کر رہا ہے، وہ تو کلیئر ہے، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا زور لگا دے، ان پیچھے نہیں ہٹ کے دیکھنا، ان کر کے دکھانا ہے، سارے وہ لگے ہوئے وہاں کر کے دکھانے کے لیے۔ تو ایک سیاسی فیصلہ ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے ایک زمانے میں ان کو بنایا تھا، آج ان کا فیصلہ ہے کہ ان کی چھٹی کرانی ہے، اللہ خیر صلاح۔ میں اور آپ کو کیا کہوں؟ نہیں آپ مجھے کچھ نہ کہیں، چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں کہ بڑی امپریسو جلسہ تھا، ایک مہینے بعد آپ نے کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی پھر بھی یہ بندے اکٹھے کر لینا اور کھل کے آنا، اور فکر کوئی نہیں، کوئی ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہوا کوئی MKM کی طرف سے، البتہ الطاف بھائی کی طرف سے، اب پتہ نہیں پابندی ہے ہمارے پہ کہ نہیں، مگر ان کی طرف سے ایک لیکن چلیں ایک بیان آیا ہے، اب آپ خطرے، اور انہوں نے وہ بیان جو ہے آرمی چیف کی طرف ایڈریس کیا۔ اب آپ ریڈ لائن کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں ریڈ لائن نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی نہ کرو یہ کام، مگر ان کی بات کون سنے؟ وہ کہتے ہیں جان دو، چل جان دو۔ اچھا جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا، اگر آپ اس پہ آ جاتے ہیں، انہوں نے کہا جو ریڈ لائن بھی بنی کہ صرف جو ملٹری آپریشن ہے، یہ جو آپریشن ہے کراچی کا، یہ مسائل کا حل نہیں ہے، اس سے مسئلے حل نہیں ہو۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اپنی جیسے کہتے ہیں نا پارٹی لائن بھی دے دی۔ ساری اس کی سپیچ کے اندر ایک بات تھی، کیا تھی؟ کہ جی لوکل گورنمنٹ جو ہے نا اس کو ریسٹور کیا جائے، لوکل گورنمنٹ کے ساتھ کراچی کے مسائل۔ تو متحدہ کہہ رہی ہے ہم الیکٹڈ لوگ ہیں، ہمیں اختیار نہیں مل رہا، تو یہ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی سپریم کورٹ جانے کا سوچ رہے ہیں، کبھی کمال صاحب کا جو کمال ہے وہ لوکل تھا نا، کہ وہ میئر، لوگ وہ اس چیز کو یاد دلانا چاہتے لوگوں کو، میں نے یہ فلائی اوور بنایا، یہ میں نے سیوک سینٹر بنایا، یہ میں نے فلانا کیا، یہ میں نے فلانی برج بنائی، لوگوں کو یاد دکھانے کے لیے کہ چھوٹا سا کراچی کا شاہجہان میں بھی تھا، اور اگر بڑے شاہجہان میں ہے تو میں یہاں چھوٹا سا ایک ادنا شاہجہان میں بھی ہوں، اور یاد رہے کہ تو اس لیے وہ لوکل ڈیولپمنٹ اور کراچی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹلی وہ ایتھنک کارڈ نہیں پلے کر رہے۔ اینڈ آئی تھنک اٹس وائز، بیکاز ان کے لیے اس سے زیادہ بڑی لیڈرشپ نہیں ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ وہ لوکل ایشوز کے اوپر ہی۔ صاحب اب آپ نے ایک بات شروع میں کی، آپ نے کہا چلیں کہیں فیصلے ہو جاتے ہیں، متحدہ کے لیے مشکل وقت ہے، لیکن بات یہ ہے متحدہ قومی موومنٹ، ابھی ریسنٹلی ایک بائی الیکشن ہوا، وہاں پر PTI کا کینڈیڈیٹ رات کو بھاگ کے متحدہ میں شامل ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ کسی پارٹی کے لیے امبیرسمنٹ PTI کے لیے وہاں کیا ہو سکتی تھی؟ ان کا کینڈیڈیٹ بھاگ کے متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہو گیا۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس 2 سال پڑے ہیں نا یار، give them time۔ متحدہ کا ووٹ بینک کم، دیکھیے بات سنیں، میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یا لا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو حالات ہم دیکھتے ہیں، متحدہ نے برے حالات میں کنٹیسٹ کیے نا الیکشنز، لوکل باڈیز بھی، سب کچھ، کنٹونمنٹس کے بھی، بائی الیکشن بھی، فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آتا۔ مشرف کے زمانے میں ارباب رحیم سے انہوں نے کافی توڑی پیپلز پارٹی کو، انہوں نے اسی قسم کا کام کیا جو ایک زمانے میں غلام اسحاق کے زمانے میں جام صادق صاحب نے کیا تھا۔ تو عرض یہ ہے کہ 2 سال پڑے ہیں، اور اگر ختم نہیں کر سکتے متحدہ کو تو اس کو سپلٹ تو کریں گے۔ اگر وہ پہلے 20 سیٹیں لے جاتے تھے، ابھی 10-12 پہ آ جائیں گے، وکٹیں گرائیں گے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کا ساتھ دے گی، ان کا ساتھ نہیں دے گی، ظاہر ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آگے اب اگر 2 پارٹی نہیں تو 3 پارٹی کے اندر پیپلز پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا، اگر کسی کو نقصان ہوگا تو MKM کو۔ اچھا چلیں اس حوالے سے بات یوں کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی کراچی کے حوالے سے، ایک پارٹی نے وہاں پر قدم جمانے کی کوشش کی ہے، تو بات ہوئی، ذرا آگے چلیں اور بات ہو جائے سیٹھی صاحب اس ایشو کے بارے میں جس سے آپ بھی تنگ ہیں، لوگ بھی تنگ ہیں، کہ پینما کے لوگ وہاں پر چین سے سو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وقت سانو پہ گیا
دیکھیے یہاں پر معاملات ایسے ہیں، پیناما لیکس کے بعد، پیناما پیپرز کی انکشافات کے بعد یہاں پر ایشو یہ آ گیا ہے کہ گورنمنٹ ایک سائڈ پر ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے TORs بنا دیا، چیف جسٹس صاحب کو لکھ دیا، اپوزیشن کہتی ہے آپ نے ہم سے پوچھا نہیں، اپوزیشن علیحدہ کھڑی ہے۔ حکومت کی طرف سے آج دو بڑے دلچسپ بیانات ہیں۔ وفاقی وزیر قانون جناب زاہد حامد صاحب فرماتے ہیں کہ جی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ٹرم آف ریفرنس کے اندر۔ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے بعد اگر کوئی بہتر ٹرم آف ریفرنس تو بتائیں ہمیں۔ اب یہ کیا ہے، مطلب یہ گڈ کا بیڈ کا سمجھ نہیں، یہ نہیں ہے۔ نہیں بالکل ایسی ہے۔ سیٹھی صاحب میری گل سنو، آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا کہ نیگوسیشن جو ہوتی ہے وہ ایک پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوتی، ہمیشہ دو پولز ہوتے ہیں اس کے۔ ایک بندہ تیار ہوتا ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، ایک بندہ کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اینڈ آف دا گیم ختم۔ اس کے اندر نیگوسیشنز ہوتی ہیں۔ اب اگر زاہد حامد صاحب یہ کہہ رہے ہیں یا کوئی اور یہ کہہ دے کہ جی ختم ہوگی معاملہ، آپ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جونیئر ہے نا، جب سینئر کہتا ہے کہ بات کریں بتائیں۔ ڈار صاحب was an expert negotiator. He is the prime minister's man. مطلب obviously he is an expert negotiator. ہاں پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بالکل نیگوسیشنز بند نہیں ہوئے، گورنمنٹ نے بھیج دیا، اپوزیشن اب لڑائی جھگڑے کر رہی ہے، گورنمنٹ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس سرکاری دورے پہ گئے ہوئے ہیں، اور وہ جب آئیں گے تو آرام سے دیکھیں گے، اتنی دیر تک ان کی آپ مذاکرات شروع ہو گئے ہوں گے، یہ بات چیت پھر شروع ہو جائے گی، اور جب شروع ہو جائے گی تو پھر چلے گی۔ اچھا پھر وہ آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر یہ خط لکھ دیں گے کہ جی ہم اب مذاکرات میں آ گئے ہیں، ذرا ابھی ہولڈ کر لیں چیف جسٹس صاحب، ہم ذرا TORs کی طرف پھر توجہ دے رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے چیف جسٹس صاحب یہ سارا کچھ دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ وہ بیچارے کیا کریں گے، کہیں گے کرو یار جو کچھ کرنا ہے۔ مجھے میں بریک کیا لے رہا ہوں، لیکن یہ معاملہ ذرا آگے چلے گا، کیونکہ ایک سوال جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ جی اتنی زیادہ جو کانفیڈنس ہے حکومت کا اور وفاقی وزراء کا، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے پریشر ان پہ سے ہٹ گیا ہے، کیا یہ تاثر درست ہے یا نہیں؟ بریک کے بعد سے بات ہوگی، میں ساتھ رہی ہوں۔ بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے پیناما لیکس کے حوالے سے ٹرمز آف ریفرنسز کی، یعنی قواعد و ضوابط کی۔ سیٹھی صاحب، حکومت کی طرف سے جس طرح آپ نے کہا گڈ کاپ بیڈ کاپ چل رہا ہے، یہ طرح سیاست بھی ہو رہی ہے، آپ بھی کہہ رہے تھے، کل بھی آپ نے کہا، جو رویہ ہے اس میں ایسے لگتا ہے نا جیسے بڑا میں کانفیڈنٹ ہوں اور حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے، وہ کیسے نظر آ رہی ہے؟ آج ایک طرف زاہد حامد صاحب کا سٹیٹمنٹ، اس کے بعد رانا تنویر صاحب وفاقی وزیر دفاعی پیداوار، وہ آج کیا فرما رہے تھے، ذرا سنیے گا۔ عمران خان صاحب ہر منٹ بعد یو ٹرن لینے کی عادت ہے، اپنی سوچ، ان کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، ان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ مجھے شارٹ کٹ مل جائے اور میں پرائم منسٹر بن جاؤں۔ تو میں یہ عمران خان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ سارا گاؤں مر جائے گا، آپ نہیں بنیں گے۔ اچھا، اب رانا صاحب کی بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اس کو آپ نے نوٹ کر لیا۔ اب میں آپ کو ایک انٹرویو دیا خواجہ آصف صاحب نے گزشتہ روز جاوید چودھری صاحب کو، اس کے کچھ کلپس دکھانا چاہوں گا، اس کو دیکھنے کے بعد آپ سے اس سوال کا جواب بنتا ہے۔ ذرا مختلف ایشوز پہ بات کر رہے تھے خواجہ صاحب، کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے۔ جنرل مشرف جو ہے وہ اب وہاں پہ ساؤتھ رچ میں جو ہے ایک بلڈنگ میں اس نے 2 لیے ہوئے ہیں، ان کے آف شور اکاؤنٹس ہیں، ان کے بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں، کہاں سے پیسے آئے، انہوں نے کدھر سے انہیرٹ کرے، کوئی ریاست تھی ان کی یا کوئی جاگیر تھی ان کی، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے آپ جنرل پرویز مشرف کے خلاف ہی خواجہ آصف صاحب جائیں گے؟ بالکل پتہ نہیں، دیکھیں مجھے تو ابھی تک یہ جو امپائر اس وقت تھے وہ تو سارے کاٹ رکے دینے چوہری صاحب، نہیں ان میں کچھ امپائر اب بھی ہیں، نہیں امپائر کاٹ رکے دینے جنہوں نے انہوں نے منڈا چکایا سی نا، وہ کاٹ رکے نا، ستے ہی خیراں ہی ہیں، تو بالکل بے فکر ہو، بالکل بے فکر ہو، ٹھنڈ کرو۔ جو صاحب آپ نے میرے ساتھ آف دی ریکارڈ بات کی ہے، اس میں جو کچھ آپ نے مجھ سے پوچھنا تھا پوچھ لیا ہے۔ جی بالکل لے کے جائیں گے، بالکل لے کے جائیں گے، میں خود لے کے جاؤں گا، اور لے کے جائے یا نہ جائے میں لے کے جاؤں گا۔ ساڑھے تین ملین $3.5 ملین ایک پاکستان میں کیوں نہ انویسٹ کیے گئے، وہ راستے میں کیوں روک لیے گئے، وہ ٹرانزٹ میں مسقط کیوں چلے گئے، فرانس کیوں چلے گئے پیسے؟ تو خیرات کے پیسے تھے، لوگوں نے شوکت خانم کے لیے دیے تھے، وہ کسی کمپنی میں مسقط میں انویسٹ کرنے کے لیے تو نہیں دیے گئے تھے، یا فرانس میں انویسٹ کرنے کے لیے نہیں دیے گئے تھے۔ بار بار یہ شوکت خانم ہاسپٹل کے پیچھے یہ چھپ رہے ہیں، یہ اس میں پناہ لے رہے ہیں، یہ کٹا کھلا ہوا ہے، یہ کٹا کھلا رہے گا۔ اب یہ بالکل اطمینان رکھیں
یہ ایک نہیں کٹا, یہ بہت سے کٹے کھلیں گے. سیٹھی صاحب اب یہ جو بڑی باتیں میں اب, اور دوسری بات یہ ہے, میں وہی عرض کر رہا تھا جو میرا پرنسپل سوال تھا کہ رویہ اور جو ان کا کانفیڈنس ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ دیکھیے نروس تو گورنمنٹ ہے. اچھا یہ ہے, جب نروس ہوتے ہیں تو دکھانا یہ پڑتا ہے کہ بالکل نروس نہیں. گالی کو مطلب ہے کہ منیف فاروق تو نہیں نروس ہے, ہوئے نروس تو نظر آ رہے ہیں. میں غریب آدمی ہوں, غریب آدمی نظر آتی ہے کہ ٹنگا کھڑک دی. انہوں نے کہا ٹنگا کھڑک بھی رہی ہے تو گلی کوئی کیڑا یو ہیو ٹو ایگزیوڈ کانفیڈنس. ساری مار ہی کانفیڈنس کی. کانفیڈنس کے ساتھ کیا پتہ چلتا ہے لوگ کیا سوچتے ہیں. بڑا پکا ہے, معصوم ہے, فٹ ہے, بالکل معصوم ہے بیچارہ اور انوسنٹ ہے. اگر نہ ہوندا تے یہ ٹنگا کھڑک رہی ہوندی. دیکھو جی کتنا کانفیڈنٹ ہے, گلی کوئی نہیں. او جی ایویں سارا ڈرامہ ہے سارا ہے. دیکھو نا وہ کس طرح وہ کہندے ہیں گل ہی کوئی نہیں. جس طرح کہندے ہو ٹی او آر بنا لیندے ہیں, آ جاؤ ساڈے نال گل کر لو, اور تسی اے نہیں تے اے من لینے, اے نہیں تے اے من لینے. شروع کرو جی, شروع کرو. دس از گڈ اسٹریٹجی سیاسی, دس از گڈ سیاست obviously. اسی بیسس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نکل گئے ہیں پنجاب کا دورہ کرنے. نہیں وہ خیبر پختونخوا, پھر اس کے بعد پنجاب میں وہ یہی کہ جی میں آ رہا ہوں, اسی اپنے اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی طرف توجہ دلائیں گے. ہم کر کے رہے ہیں, یہ چھوٹی موٹی چیزیں اڑتی رہتی ہیں, یہ ڈیسٹیبلائز ہم نہیں ہونے والے. ہم دیکھیں نا, ہم تو آپ کا کام کر رہے ہیں, یہ ہوں گے, ہمیں نہیں پریشانی ہے اس بات کی. ہمیں رات کو نیند آتی ہے, ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. سی دس از اے گڈ اسٹریٹجی. ایک طرف تو عوام کے ساتھ رابطہ, دوسری طرف وی آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دس. یہ ہوتا رہے گا, چلتا رہے گا, کوئی بگ نو بگ. ہم تو بزنس ایز یوزل چل رہا ہے. بزنس ایز یوزل کیتا ہی کچھ نہیں, تو سانوں فکر کس گل دا. سو دس از گڈ اسٹریٹجی. دس از ایوری از اپیئرنگ کانفیڈنٹ. ادھر جو ہے وہ فرسٹریشن ماؤنٹ ہوتی جا رہی ہے کہ یار ہے تو بالکل ساری گل سنتے ہی نہیں پہ. اور وہ کوئی کہتا ہے جی کٹھے کر لو پیپل پارٹی نو, پیپل پارٹی کر کے ادھر نکل جاتی ہے, پھر پڑھ کے لے آتے ہیں, پھر شاہ جی ادھر نکل جاتے ہیں, پھر وہ احتجاج شور پا دیتا ہے, پھر وہ واپس آ جاتے ہیں, پھر کدی ادھر نکل جاتے ہیں. شاہ جی ہیز ٹو کیچ اپ ود احتجاج صاحب. ہاں تو وہ باقی جڑے نے جڑی باقی سیاسی جماعتیں نے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی ہیں. کوئی ادھر نکل گیا, کوئی ادھر نکل گیا. وہ اے این پی اور وہ ڈزیجو صاحب اور باقی جماعت اسلامی اکیلی کھڑے ہو کے شور ڈال رہی ہے. نہ دے نہ دے. تو اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ از جینیونلی ایک اسٹریٹجی ورک آؤٹ کر لی انہوں نے. جیسے ان لوگوں کی اسٹریٹجی ابھی ورک آؤٹ نہیں ہوئی نا, ابھی یہ اکٹھے بھی نہیں ہوئے. پہلے وہ کچھ کہتے تھے, اب کچھ کہتے ہیں. پہلے کچھ, اب پہلے کہتے تھے سندھ میں جانا ہے ڈیمونسٹریشن کرنے, عمران خان صاحب نے کہا, پھر انہوں نے پل آؤٹ. پھر پیپل پارٹی نے کہا اوئے ادھر کی کرن جا رہے ہو, اگر ادھر جاؤ گے تو اسی تہاڈے کھڑے نہیں ہوں گے, چلو واپس آ جاؤ. شاہ جی قریشی صاحب چلے جاؤ, جا کے 2-3 ریلی کر کے واپس آ جاؤ. عمران خان نہیں جائے گا کیونکہ نہیں تو پیپل پارٹی دوڑ جائے گی. تو یقین کرو پیپل پارٹی نے ان کو سندھ سے بھی روک لینا ہے اور ساتھ بھی نہیں دینا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, پیپل پارٹی بھی انہوں ہاتھ کر جائے گی. لکھ لو تسی میرے کو, کریٹیکل مومنٹ تے پیپل پارٹی پھسل جائے گی. پریڈکشن ہے میری. تو یہ ان کو گیم نہیں کھیلنی آتی یہ. اور اوپر سے وہ چوہدری شجاعت صاحب نے بھی تو کچھ فتویٰ دے دیا. چوہدری شجاعت صاحب نے کہا نہ آج تک کسی کا احتساب ہوا ہے نہ ہوگا. چوہدری صاحب نے نا جن نے کہ ایسی ایٹم بم کیوں لیا ہے, کوئی پھول چڑھی ہے, یہ شب برات ہے, پٹاخہ لگانا ہے, انہوں استعمال کریں گے جب وقت آئے گا. ریئلسٹک آدمی ہے نا چوہدری صاحب نے, کیا نہیں دیکھا اس وقت. ہر ایک حکومت کا چودھری صاحب نے تو یہ تک کہا ہے کہ یہ کوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ مارشل لا کو نہیں روک سکتی, ایک ٹرک تو ایک جیپ چاہیے. مگر آج کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہونا. یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپننگ بیٹسمین ہیں چوہدری صاحب, اور چاہے پرویز الہی صاحب اوپننگ بولر ہیں ان کے, ایز یو نو, اور انہیں بڑا فخر ہے. نو پرابلم, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہونا. جب ہونا ہوگا تو آپ کو یہ کہیں گے انہوں جا رہے ہیں, انتظار فرماؤ. سو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئی تھنک اسٹیبل ہے سچویشن. چودھری صاحبان کی تو میں اس بات ضرور کہوں گا کہ جب ایون دھرنے چل رہے تھے تو چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کام ہو گیا جی. آپ کو یاد ہوگا نا, دانا ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کام ہو گیا جی. میں نے کہا نہیں ادھر تو یہ سب کچھ چل رہا ہے, کھیل ختم ہے. مطلب ہے کہ نہیں ہونا کچھ بھی, مطلب کچھ بھی نہیں ہونا نا, مطلب دھرنے کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا دیکھیے سیٹھی صاحب چلے, تو یہ سارے خواجہ صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں جی ٹھنڈ کرو, چوہدری صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھنڈ کرو, کوئی سکون میں ہو جاؤ. اور انہوں نے کہا یہ کٹا کھل گیا ہے, یہ کٹا کھلا رہے گا. انہوں نے کہا جی میں جاؤں گا پرویز مشرف صاحب کے خلاف, میں جاؤں گا عمران خان صاحب. انہوں نے الٹا کر دیا نا حملہ. انہوں نے پہلے آپ کا حملہ پسپا کیا ہے, اس کے بعد کاؤنٹر اٹیک کر دیے. This is what the government is trying to do. وہ فوکس شفٹ کر رہے ہیں from Panama leaks to loan defaults
and offshore company. چلیے سیٹھی صاحب، جو اب تک ہم نے بات کی ہے ریئلسٹک انالیسس دیا نا کہ جو حالات ہیں اس پہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اگر اس میں تھوڑا سا ہم اخلاقیات کو یعنی مورالٹی کو لے آئیں، جو حکومت کا رویہ ہے اس حوالے سے اور جو زاہد حامد صاحب کا بیان ہے، یہ کوئی درست ایٹیٹیوڈ ہے؟ یار پتہ نہیں تم کہاں کس دنیا میں رہتے ہو. اخلاقیات پاکستان جیسے ملک میں، ہندوستان جیسے ملک میں، یار یہ تھرڈ ورلڈ میں کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. یہ تو ایڈوانس ڈیموکریسیز میں اس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے، یہاں کوئی نہیں. جس قسم کی سیاست یہاں ہوتی ہے اس میں کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، پہلی بات ہے. اور اگر اخلاقیات اور مورالٹی کی بات کرنی ہے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو پھر آپ کو پی ٹی آئی کے لیڈر کی طرف جانا پڑے گا. کم آن لیٹس بی فیئر. اس لیے مطلب آپ یہ کہتے ہیں اخلاقیات محض فائنینشیل رانگ ڈوئنگ یا مالی بے ضابطگی نہیں ہوتی؟ کچھ ہوتا ہے نا اخلاقیات. اچھا مطلب ادھر تک نہیں جانا چاہیے. مورالٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ پھر بڑا وائڈ ہے نا. صرف یہ مطلب اس میں دیکھیں 62-63 کے اندر تو پھر مورل ٹرپیٹیوڈ ہر چیز آ جاتی ہے، وہ تو پھر کسی اور طرف یہ کہیں نہیں جائے گی. یہ بات اخلاقیات کی آپ اور میں کرتے رہیں گے اور ہمارے اینکر دوست لگے رہیں گے پرنسپلز کے اوپر، مگر پریکٹیکل لائف میں ایک بات اور جو کہا جاتی ہے سیٹھی صاحب کہ دیکھیے جی انگلینڈ کے اندر وہ کتنی بڑی بات ہے، وہاں وہ ٹیکس ریٹرنز معاملات وہ خود ہاؤس آف کامنز میں لے آئے، پارلیمنٹ میں لے آئے کہ لو بھائی تم نے میرے پہ آواز اٹھائی ہے تو لے لو. پاکستان کو انگلینڈ سے کمپیئر کرنا یہ ایپلز اینڈ اورنجز بھی نہیں ہے، کھجوراں ورسز اورنجز ہے. مطلب سو ایبسلیوٹلی نو کمپیئر، مطلب کھیرے ورسز اورنجز، مطلب یہ نائدر ہے نہ 200-300 سال پرانی ڈیموکریسی. کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، اٹس این ان ریٹن کانسٹیٹیوشن جس کو اوبے کرتے ہیں. کیا ٹریڈیشن ہے، کیا مورالٹی کا کانسیپٹ، مطلب قدیم ترین جمہوریت. اگر ایک ہوٹل کا بل آپ منسٹر صاحب غلط دے دیں تو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے. وہ چھوڑے یار، اس کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں، اسکینڈینیویا کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. یہاں جیسے چوائس صاحب کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہونا. بس ایک بریک یہاں لے لیتے ہیں. یہ بحث جاری ہے اور اس کے بعد ذرا بات ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک موومنٹ شروع کی ہے. آج مختلف جگہوں پہ یہ بات ہو رہی تھی، میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، میں اس کا حوالہ بھی دوں گا بریک کے بعد، کہ یہ موومنٹ کس طرح کی موومنٹ بن سکتی ہے، کس طرح کی تحریک بن سکتی ہے، بن بھی سکتی ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے ایک موومنٹ شروع کی ہے، ایک تحریک شروع کی ہے جس کا آغاز انہوں نے سندھ سے کیا ہے. عمران خان صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا اپنے یوم تاسیس پر. اب سیٹھی صاحب اس میں جیسے ہم نے پہلے بتا چکے ہیں ہم کہ عمران خان صاحب نے جانا تھا، انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں، لیکن پھر کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مسئلہ ہوا تو اب شاہ محمود قریشی صاحب آج اسے لیڈ کر رہے ہیں اور وہ سندھ کے مختلف شہروں سے جا رہی تھی. وہ ہے جی کرپشن مٹاؤ ملک بچاؤ. آج میں دیکھ رہا تھا ایک پروگرام کے اندر کہ وہاں پر آرگومنٹ یہ ہو رہا تھا جی کہ ایک بہت بڑی تحریک بننے جا رہی ہے اور یہ پی این اے سے بھی بڑی تحریک بنے گی. یہ آرگومنٹ میاں محمود الرشید صاحب پی ٹی آئی سے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں، یہ وہ دے رہے تھے کہ جی یہ بہت بڑی تحریک بنے گی. بلکہ ان سے سوال شامی صاحب نے کیا کہ جی آپ اس سے بڑی تحریک بنا لیں گے، تو انہوں نے کہا جی نہیں، یہ اس سے بھی بڑی تحریک بن جائے گی. ان کو تو یاد آئے گی وہ تحریک کیونکہ اسی کی وجہ سے کو ہوا تھا. ہاں تو یہ تو پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں نا. اور ابھی بھی عمران خان صاحب نے پچھلے جلسے میں امپائر کی بات کی، جس سے مجھے یاد آیا کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ وہ امپائر چلا گیا ہے اور جو نئے امپائرز آئے ہیں وہ امپائر کا رول نہیں ادا کریں گے. تو ان کو پوچھا گیا کہ آر یو شیور؟ آپ ٹھنڈ کرو، سو جاؤ. تو اب آپ سمجھ ہی لیں کہ اتنی کانفیڈنس کے ساتھ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں. البتہ خواجہ صاحب کو میں ایک تجویز دینا چاہوں گا، ان کی تو غلط فہمیاں ہیں ہی ہیں کہ جی وہ پی این اے بنے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. مگر خواجہ صاحب کو میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھائیوں کے بارے میں کسی قسم کی پریڈکشن نہیں کرنی چاہیے. خواجہ صاحب ابھی بھول گئے ہیں اور ڈیفینس منسٹر ہے، ویری کلوز ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. وہ کافی ان کو بہت کچھ یاد آتا تھا اور یاد بھی دلاتے تھے. پھر میرا خیال ہے کوئی ٹھاپ شاپ پئی ہونی، پھر وہ بعد خواجہ صاحب میرے بالکل مطلب ہے کہ سٹنگ ان دیئر لیپ. اچھا کہ چلے پی این اے سٹائل کی تو نہیں، کیونکہ آپ کو چلے آپ تاریخ میں سے گزرے میں آپ نے وہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے، بڑے تمام جرنلسٹ جانتے ہیں اس بات کو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے یہ تحریک شروع ہوا، عمران خان صاحب نے کہا جی وہ لاہور میں بھی جلسہ نہیں، وہ ریلی ہوگی، اور کہہ رہے تھے جی بہت بڑی ریلی ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ریلیز، یہ جو کانسیپٹ انہوں نے شروع کیا ہے، یہ کس حد تک حکومت پہ پریشر ڈال سکے گا ان حالات کے اندر جو کہ بن گئے؟ کیونکہ حکومت کا رویہ وہ ہے جو ہم نے مختلف کلپس میں دیکھا. کچھ نہیں، کوئی پریشر نہیں بنے گا.
ان کی سڑکوں کے اوپر نہ پیپلز پارٹی آئے گی نہ کوئی اور جماعت آئے گی سوائے جماعت اسلامی. جماعت اسلامی 2-2.5 ہزار بندہ اکٹھا کر لیتی ہے. یہ 5-6-10 ہزار بندہ اکٹھا کر لیں گے, اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں وہ تو چلیں, وہ عمران خان صاحب کے جلسے کے بندوں کے اوپر نہ کریں. وہ کہتے ہیں اسلام آباد میں 5 لاکھ آدمی تھے, اس پہ نہ جائیں, اس پہ نہ, لیٹس ناٹ گو. اب تو اسلام آباد جانے نہیں دیں گے ان کو. اچھا, اگر ان کے ارادے یہ ہیں تو وہ روک دیں گے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے کہا تھا کہ لاہور سے رائے ونڈ جائیں گے آپ. آئیے نا ذرا یہاں کر کے دیکھیں نا, رانا ثناءاللہ کا یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا جی لاہور کا مزاج یہاں کا, پنجاب کا مزاج اور ہے, یہاں پر آپ کسی کے گھر اگر چڑھ دوڑتے ہیں تو وہاں. مگر میں رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی کچھ یاد دلانا چاہوں گا جیسے خواجہ صاحب کو کیا کہ دیکھیے بڑا آسان ہے. اگر 10,000 بندہ سڑک پہ ہو نا تو تشدد ہونا اور کرانا بہت آسان ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو آپ مذاکرات کر کے سڑکوں سے دوری رکھیں. سڑکوں کو بھی جب لوگ آ جاتے ہیں نا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ماڈل ٹاؤن کو بھی اور یہ بالکل, اور یہ آج ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے ان کو 3 مہینے میں بالکل ٹھنڈ, کیا اتنی گرمی لگ سکتی ہے ان کو کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اس لیے ذرا خیال رکھنا چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے, نیگوسیشن کرنے چاہیے, مل کے آگے راستہ بنانا چاہیے, اور ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے نہ اپوزیشن کو نہ گورنمنٹ کو جس کے ساتھ امپائرز کی ضرورت پڑ جائے. اچھا, یہ خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب, وقت ختم ہو رہا ہے. میں آخر میں بات کرنا چاہوں گا, فورن سیکرٹری لیول پہ بات ہو رہی ہے, آج میں ملاقات ہوئی پاکستان اور بھارت کے. وہاں پر پاکستان کی طرف سے کہا گیا, اسٹریٹ اوے کہہ دیا کہ کلبھوشن یادو ٹائپ کے لوگوں کی جو ایکٹیویٹی آپ کرتے ہیں یہ کسی طور پہ ٹالریٹ نہیں کی جائے گی. یہاں سے بھارت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ سسپینڈڈ نہیں ہے فورن مطلب ہماری بات آگے ہونی ہے, ملاقات ہوئی ہے, ڈائلاگ نہیں ابھی ہوا. کوئی امید رکھی جا سکتی ہے ریزمپشن؟ نو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ابھی ڈائلاگ شروع نہیں کریں گے. وہ اب یہ پٹھان کوٹ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ ہو آئے ہیں, اب ہمارے ہاتھ کلبھوشن یادو ہے. نا وہ فرق نہیں پڑتا نا. وہ کہیں گے جی ہم نے آنا ہے اب, اور آ کے ہم نے بھی تھوڑی یہاں سوال جواب کرنے ہیں. آپ انہیں آنے بھی دیں گے تو مگر سوال جواب زیادہ نہیں کرنے دیں گے جیسے انہوں نے آپ کو نہیں کرنا. کاؤنسلر ایکسیس مانگ رہے ہیں نا. تو یہ میرا نہیں خیال کوئی نہیں میجر بریک تھرو ہونے والی ہے. یہ اگر کوئی بریک تھرو ہوگی تو یہ نواز شریف اور نریندر مودی کریں گے, فورن سیکرٹریز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب, مبارکباد دیجئے مجھے. آج ہماری کوشش تھی کہ پروگرام کا ایجنڈا پورا کمال ہو گیا نا. آج کمال ہو گیا. یہ ان خاص دنوں میں سے ہے جس دن پروگرام کا ایجنڈا پورا ہو جاتا ہے. سب کچھ آج ڈسکس ہم نے کوشش کی کہ جتنے آج کے اہم ایشوز تھے ان کو آج کے پروگرام میں ضرور لایا جائے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.